निकाह आज होगा ज़ैनी। खबर एक हथौड़े की मानिंद उसके सर पे बरसी थी। चंद पल के लिए तो ज़ीनिया हाकिम सांस भी न ले सकी। दरवाजे की चौखट पे खड़ी कूंज भी उसकी जितनी ही हैरान थी, लेकिन उसकी सांसें यूं नहीं रुकी थी। किसी ने उससे अब्दुल्ला थोड़ी छीना था। अम्मा, ये क्या कह रही हैं? ज़ीनिया ने खाली खाली नसें उठाकर अपनी माँ को देखा। वो जो उससे जरा सी फासले पर बैठी थी, उन्होंने आगे बढ़कर बेटी का हाथ थाम लिया। बिलाज को कल सुबह सवेरे सऊदी अरब निकलना है। उसके मालिक ने उसके लिए टिकट भेजी है और वो बता रहा था उसका मालिक सख्त बीमारी में बिस्तर से लग चुका है। अगर बिलाज कल तक ना गया तो उसकी जगह किसी और को भेज दिया जाएगा। बोलते बोलते वो रुकी, जीनिया की जख्मी नसों में देखा, फिर धीरे से इजाफा किया। ये निकाह की शर्त भी हमने रखी है, वरना वो तो अभी के अभी कराची के लिए निकल रहा था। जो निकाह 4 दिन बाद होना है, वही अगर आज हो जाए तो क्या हर्ज है गोदी। मोहब्बत का तरस से था तो बात आज या कल की नहीं है अम्मा, बात मेरी है। अब्दुल्ला से मेरा रिश्ता भी एक मुआहिदा था और बिलात से शादी भी एक मुआहिदा। मेरी कुर्बानी कब तक देते रहेंगे आप लोग? उसका लहजा बुलंद हुआ। बलाज को चाहिए था हर चीज़ से ऊपर मुझे रखे, हर कारोबार से ज़्यादा ज़रूरी मुझे रखे। और वो क्या कर रहा है अम्मा? वो मेरे साथ मुआहिदे कर रहा है। ना जाने कहाँ से चंद आंसू उसकी आंखों में भर आए, लेकिन मिजाल है जो उस सीट ने गिरने दिए हूँ। तुम्हें मसला किस बात से है ज़ैनी? अब्दुल्ला वाले मुआहिदे के टूटने से या फिर बलाज के साथ मुआहिदा बरकरार रहने से? जानती हूँ तकलीफ क्यों हो रही है तुम्हें। 4 दिन मज़ीद अब्दुल्ला का शौक नहीं मना सकती तुम, है ना? उनका लहजा बुलंद नहीं था, फिर भी ज़ीनिया को अपने कान फटते महसूस हुए। हकीकत का थप्पड़ बहुत जोर से लगा था। मैं अब्दुल्ला को भूल चुकी हूँ अम्मा। यानी नहीं भूली? तंज किया क्या? ज़ीनिया बस लब भींचे आंसू रोके उन्हें देख रही थी। औरत यूँ चिल्ला चिल्ला कर बताती नहीं है कि वो फलां को भूल गई और फलां को याद रखा है। औरत अपने रवैये से चिता देती है, जिसे भुला देती है उसका नाम तक जुबान पे नहीं लाती। यूं उसे नज़रअंदाज करती है जैसे उसका वजूद ही ना हो। उन्होंने चेहरा साकिन बैठी सीनिया के करीब किया। अगर तुमने अब्दुल्ला को भुला दिया होता, आज वलाद से पहले उसका नाम न लेती। जीनिया शल रह गई, वो अपनी जगह से हिल भी ना सकी। अम्मा जब जरा आई थी उसी तरह चली गई। जीनिया हाकिम अभी तक शशर थी कि अम्माओं के पास गैब का इल्म होता है। चंद घंटे बाद मेज से करीब कुर्सी खींचकर बैठी जीनिया का चेहरा संजीदा था। मेज पे धरी डायरी में चंद अल्फाज सर्च करते हुए वो खुश थी। मैं जीनिया हाकिम हूँ। मैं गवादर से इस्लामाबाद जिम्मेदारियाँ लेकर जा रही हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो मुझे साबित कदम रखे, जीनिया को सुखरू करे। वो लड़कियों की झुरमुट में बैठी थी, सुर्ख रंग का भारी कामदार घग्गा पहने, बालों की ढीली चुटियाँ बनाए, सर पे माथा पट्टी और गले में दोहरी, एक किस्म का रवायती जेवर जिसे उर्दू में नौलक्खा हार कहा जाता है। हाथों में सोने के कंगन थे, कानों में भारी झुमके। वो आज हद से ज़्यादा हसीन लग रही थी। चेहरे पे एक अलग सा निखार था। सुर्ख रंग सीनिया हाकिम के लिए बना था। लड़कियां उससे करीब झुरमुट बनाए बैठी थीं। कुछ देर में उसका निकाह था। लड़कियां फरमाइश कर रही थीं। निकाह के वक्त लड़की की हर दुआ कबूल होती है। बड़ी बूढ़ियों के कोल को सच्चा करती सारी लड़कियां अपनी फरमाइश करवा रही थीं। सीनिया मुस्कुराते हुए उन सब की बातें सुन रही थी। तुम बताओ भक्तों, तुम्हारे लिए क्या दुआ है? उसे नरमी से एक 16-17 साल लड़की को मुखातिब किया। भक्तों नामी लड़की ने चमकती नजरों से उसे देखा। मुझे शादी या मंगनी नहीं चाहिए, तुम बस अच्छा पढ़कर आना ज़ैनी बाजी, तुम हमारे लिए रास्ते खोलोगी। उसके चेहरे पे दबा दबा जोश था। तुम खानदान की प्यारी लड़की हो जो दूसरे शहर जाकर पढ़ेगी। जब अब्बा ने ये बात सुनी तो मुझे कॉलेज जाने की इजाज़त दी थी। अब अगर तुम कामयाब होकर आओगी तो खानदान की सारी लड़कियों के लिए कामयाबी के दरवाजे खुल जाएंगे। वो छोटी सी लड़की बहुत बड़ी बात कह रही थी। जीनिया ने मुस्कुरा कर आंखें झपकाई, गोया तसल्ली दी हो, गोया खानदान की सारी लड़कियों का बेड़ा अपने सर पे उठा लिया हो। मैंने हर रिश्ते के साथ वफादारी निभाई है, चाहे वो अब्दुल्ला हो, अब्बा हो, बशर हो या फिर जीनिया हाकिम खुद। अब्दुल्ला अगर अब कभी वापस आएगा तो कम अज़ कम मेरी गर्दन उसके सामने झुकी हुई ना होगी। मैंने अब्दुल्ला के तमाम फ़राइज़ अदा किए, मैंने उसके साथ वफादारी निभाई, उससे मुझे खोकर अपनी सारी उम्र को ख़सारा किया।
ہاں، میرے دل میں ایک کسک ساری زندگی رہے گی۔ عبداللہ آ جاتا تو میری فیری ٹیل بھی سچ ہوتی، پریوں کی کہانی پہ میرا یقین پڑ جاتا۔ لیکن شاید کچھ لڑکیوں کے لیے ملکہ بت کی کہانیاں لکھی جاتی ہیں، جہاں محبت، ہم سفر، امیدیں سب کچھ شہزادی خود ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی شہزادہ نہیں ہوتا۔ آج میں زینیہ حاکم اپنے دل سے عبداللہ کی تمام یادیں نکال رہی ہوں۔ میں بلاش میر کی زندگی میں پیور ہو کر جاؤں گی۔ عبداللہ کا باپ ختم ہوا۔ اردو کا جھرمٹ، ڈھول کی تھاپ اور ڈھیر سارے شور کے درمیان امینہ بیگم بیٹھک کی طرف جا رہی تھیں۔ کسی بچی نے بتایا کہ ان کے لیے فون آیا ہے۔ اردو کے درمیان راستہ بناتے ہوئے بیٹھک چلی آئیں۔ فون کو کان سے لگاتے ہوئے وہ جتنی بے پرواہ تھیں، فون کی اس پار وہ نام سن کر اتنی ہی بے چین ہوئی تھیں۔ عبداللہ بات کر رہا ہوں۔ بلوچی زبان میں کہے گئے یہ الفاظ ان کی جان نکال گئے تھے۔ کتنے سال، کتنا عرصہ، کتنی ساتیں انہوں نے اپنے محبوب بھانجے بھائی کے بیٹے کی آواز سننے کے انتظار میں گزارے تھے۔ کیا یہ وہی عبداللہ تھا جسے قدم قدم چلنا سکھایا تھا، جسے بولنا سکھایا؟ میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں 2.5 سال تک شادی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر اضافہ کیا۔ مینا بیگم سانس نہیں لے سکی۔ وہ وعدے دے رہا تھا، عبداللہ آنے کی نوید سنا رہا تھا، لیکن یہ دیر نہیں ہو چکی تھی۔ شہزادے نے گھوڑے کی لگام میں کسی تھی اور شہزادی کسی اور تیز سدھار رہی تھی۔ آواز آ رہی ہے؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ مت آنا عبداللہ، تم بھی منت سخت التجا سب کو ملاؤ تو امینہ بیگم کا لہجہ بنتا تھا۔ فون واپس کر ڈائل پہ رکھتے ہوئے ان کے ہاتھ لرز رہے تھے، دل بسیج گیا تھا۔ کاش عبداللہ وقت پہ آ گیا ہوتا، وہ وقت پہ آتا اگر کہانی کا شہزادہ ہوتا، لیکن یہ کہانی ملکہ بت کی تھی۔ میں نے ساری زندگی ابا کی اچھی بیٹی بننے کی کوشش کی، ساری زندگی کامیاب ہو سکی یا نہیں، لیکن اب لگتا ہے ابا میری طرف قدم بڑھانے لگے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے میں ان کی فیوریٹ نہ صحیح بیٹی بننے لگی ہوں۔ میں ابا کی توجہ کے لیے ڈیسپریٹ نہیں ہوں، نہ کبھی تھی، لیکن اچھا لگتا ہے جب آپ کا باپ آپ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، اچھا لگتا ہے جب آپ کا باپ آپ کی محنت پہ داد دیتا ہے اور آپ کو مسکرا کر دیکھتا ہے۔ اگر زینیہ حاکم نے عبداللہ کو کھو کر ابا کو پا لیا ہے تو مجھے لگتا نہیں یہ ہزاری کا سودا ہے۔ بلاج اور اس کی نکاح کی خبر کو ذرا سی دیر گزری تھی جب زینیہ حاکم کے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا۔ ہاتھ میں سرخ جولری کا ڈبہ لیے حاکم نواب اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ زینیہ نے ٹھہر کر انہیں دیکھا۔ ڈھیر سارے جذبات تھے جو ایک ساتھ آن وارد ہوئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے آئے اور اس کے قریب آ کر بیٹھے۔ زینیہ بس انہیں دیکھے گئی۔ ابا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میری اچھی بیٹی، دھیرے سے چند الفاظ کہے گئے، الفاظ سے کہ امرت۔ تمہاری شادی کی بہت خوشی ہے مجھے۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ میں نے بلاج کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ جمع کروا دیے ہیں۔ تم دونوں جب ایک گھر میں رہو گے تب اپنا سامان خرید لینا، ٹھیک ہے نا؟ زینیہ کے حلق سے الفاظ صحیح نکلے۔ وہ اب تک شل تھی۔ ابا نے جولری کے ڈبے کو کھولا اور اندر سے زیور نکالا۔ وہ خسی چکور خس، گلے میں پہنے جانے والا زیور، چکور ڈیزائن کی خس پہ ننھے ہیرے لگے تھے۔ زینیہ دم بخود رہ گئی کہ ان کی معاشی حالات اس بات کی اجازت دیتے تھے۔ ابا کو اب تک اپنا نوابی دور نہیں بھولا تھا۔ میرے پاس ہنسی ابا، یہ میرے لیے لاس لڑکیاں، ایک جیسی چیز کا ایک سے زائد ہونا فضول خرچی لگا کرتا تھا۔ مجھے پتا ہے تمہارے پاس حس ہے، لیکن وہ تمہاری اماں کی ہے۔ میری طرف سے بھی تو کوئی تحفہ ہونا چاہیے نا؟ زینیہ کچھ نہیں بولی، بس سیرے سے حس کو ہاتھ میں لیا۔ سچا شفاف سونا، 10-12 تولے تو کہیں نہیں گئے، اوپر سے ننھے ہیرے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جس کی کوئی خط نہیں۔ ابا خوبصورت تھے، ان کے تحفے دینے کا انداز بھی اتنا ہی خوبصورت تھا۔ زینیہ کئی لمحے اس پیلے سونے پہ لگے سفید ہیروں کو دیکھتی رہی، مبہوت، متخیر۔ میں اپنا شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں، میرا شوہر اگلے کئی ماہ دیار خیر میں ہوگا، میں اس کا انتظار کروں گی۔ زینیہ حاکم ایک بار پھر اپنے سے جڑے مرد سے وفاداری نبھائے گی۔ کئی چیزیں ہیں جو آج سے بدلنے والی ہیں، میرا نام، میری فروزی کی لونگ، میری ترجیحات، ان میں اب بلاج میر شامل ہونے والا ہے۔
لیکن میں باقی مشرقی لڑکیوں کی طرح خود کو پس پش نہیں ڈالوں گی۔ جس طرح بلاج میرا فرض ہے، اسی طرح زینیہ حاکم بھی میرا فرض ہے۔ مجھ پر سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ زینیہ حاکم ولد حاکم نواب، کیا آپ کو بلاج میر ولد محمد یوسف میر بلوز 10 لاکھ حق مہر اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قاضی اس سے پوچھ رہا تھا۔ اپنے پلنگ پہ بیٹھی زینیہ حاکم کے آگے اس کی ساری زندگی ایک فلم کی طرح دوڑ گئی۔ اسی لمحے اسی جھکی گردن اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے بشر کو دیکھا، پھر ابا کو دیکھا۔ اس کے جالی دار دوپٹے سے ان دونوں کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی سماعتوں میں ایک مشینی سی آواز بھی گونجی تھی۔ میں تمہارے شہر آیا تھا تمہاری پکار پہ۔ یہیں اسی جگہ باقی زندگی کے لیے نوازوں کا گلا گھونٹتے ہوئے زینیہ قبول ہے کہہ چکی تھی۔ چند لمحوں کا کھیل تھا اور زینیہ حاکم زینیہ بلاج بن چکی تھی۔ دل میں جذبات شاید نہیں تھے، لیکن امیدیں تھیں، بہتر مستقبل کی، اچھی شادی کی۔ شام کے 7 بجے کا وقت تھا۔ زینیہ حاکم اور بلاج میر کا نکاح ہو چکا تھا۔ اب جو رسم ہو رہی تھی اسے لاواں کہتے ہیں۔ لاواں کی رسم میں دولہا اور دلہن کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بٹھایا جاتا ہے اور ان کے درمیان آئینہ رکھا جاتا ہے۔ دولہا اپنی دلہن کو پہلی بار اسی آئینے میں دیکھتا ہے اور اس کے بعد خاندان کی شادی شدہ جوڑے باری باری آ کر دولہا اور دلہن کے سر آپس میں ٹکراتے ہیں، دھیمے سے اور نرمی سے۔ کئی شوق جوڑے دولہا دلہن کے سر کو زور سے ٹکرا دیتے تھے، جس سے کبھی دلہن کی ماتھا پٹی سے دولہا کرا کر رہ جاتا تھا۔ ہنسی خوشی رسموں کا اختتام ہوا تھا۔ شادی اپنے انجام کو پہنچی۔ شادی جوا ہوتی ہے، میں جانتی ہوں، لیکن میرے لیے شادی صرف جوا نہیں ہے، اور اگر ہے تو میں پہلے ہی اپنے متاع حیات گروی رکھوا چکی ہوں۔ میرے 2 عزیز رشتے، میرا بڑا بھائی جو میرے لیے باپ جیسا ہے، اور میری انسیکیورٹیز کی ماری بہن جو میرے لیے اولاد جیسی ہے۔ جب تک میری شادی سانس لیتی رہے گی تب تک میری بہن بھائی کی زندگی پرسکون رہے گی۔ مجھے لگتا ہے یہ شادی بھی ایک معاہدہ ہے، ایک ایسا معاہدہ جس پہ واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زینیہ حاکم پہ واپسی کی تمام راہیں مسدود ہوئیں۔ کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لے کر جاتی کونج یکدم کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ اس سے اپنے سامنے کھڑے دیوہیکل نما انسان کو دیکھا۔ سیغم میر اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کونج بھی ساتھ مسکرائی تھی، پھر ساتھ سے گزر کر چلی گئی۔ یوں تو وہ کئی بار ملا تھا، لیکن جو 2 روز سے نظر بدلی ہوئی تھی، یہ تبدیلی اچھی تھی، کم از کم کونج کے لیے۔ لیکن ایک بار پھر زینیہ پہ سب سے زیادہ حق زینیہ کا ہے۔ میں کسی بلاج میر کو اجازت نہیں دوں گی کہ وہ میرے لیے شادی کو سودا بنائے۔ میری بہن کی خوشی، میرے بھائی کے سکون کے بدلے میرا سودا۔ بلاج میر ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نکاح لاؤں اور باقی تمام جھنجھٹ سے پاک ہو کر بلاج میر 15 منٹ میں کراچی کے لیے نکلنے والا تھا۔ یہ زینیہ حاکم کا کمرہ تھا۔ وہ بیڈ روم کے ساتھ لگی بیٹھی تھی اور بلاج اس کی دائیں طرف۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ زینیہ بھی تکلف سے مسکرائی۔ پھر بلاج نے زینیہ کے آگے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی نے مسکرا کر اپنا مومی ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ بلاج نے سر کے ہم سے گویا شرف قبول کیا۔ بلاج نے ایک زرد انگوٹھی اس سے انگلی میں پہنانی چاہی۔ زینیہ کے لب اس سے کرا نکلی تھی، انگوٹھی تنگ تھی۔ زینیہ نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، لیکن بلاج نے گرفت مضبوط کر دی۔ اس سے ایک بار پھر انگوٹھی پہنانی چاہی۔ زینیہ کو لگا تھا اس کی جلد چل جائے گی۔ اس سے ایک بار پھر ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، لیکن بلاج نے اسی کوشش کو ناکام کرتے ہوئے جارحانہ انداز میں انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ زینیہ کی انگلی کئی لمحے تک سن رہی۔ اس کی انگلی میں اس قدر جلن ہوئی تھی کہ لامان کچھ دیر قبل امید سے بھری آنکھیں اب خالی خالی تھیں۔ دس از ناٹ جسٹرنگ، دس از کمٹمنٹ، اور کمٹمنٹ بعض دفعہ تکلیف دہ ہوتی ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ زینیہ نے پلکیں جھپکائیں۔ وہ مسکرایا۔ زینیہ مسکرا بھی نہ سکی۔ بلاج نے اس کے ہاتھ کو آنکھوں سے لگایا، پھر دھیرے سے لبوں سے چھوا۔ زینیہ ساکن رہی۔ میں جلد واپس آؤں گا زینیہ بلاج میر، دلکشی سے کہتے ہوئے اٹھا اور پھر مڑ گیا۔ زینیہ کئی لمحے اس کے لمس کو محسوس کرتی رہی۔ نرم لمس نہیں، جلانے والا۔ عورت کو ذرا سی بات بھی کہاں بھولتی ہے۔ ایک ہفتے بعد، ایک ہفتہ سکون کی علامت رہا۔ زینیہ کے نکاح کے 4 دن بعد بشر حاکم کا نکاح ہوا تھا۔ حاکم نواب خوش تھے، بے حد خوش۔
زندگی سے جو کچھ انہوں نے چاہا تھا وہ سب مل رہا تھا۔ ان کے دونوں بچے ان کی مرضی کی شادیاں کر چکے تھے۔ یہ پورا ہفتہ سینیا کو بس ایک ہی بے چینی رہی، پرواز کی بلندیوں کی۔ یہ پورا ہفتہ بشر حاکم کو بس ایک ہی بے چینی رہی، اپنے کمرے میں ایک نفس کے اضافے کی اور اس سے بات کرنے کی۔ نہ جانے اس لڑکی کا کیا مسئلہ تھا، ہر کام میں گھسنے کی کوشش کرتی تھی اور ایک تو بولتی بہت تھی۔ اس وقت بشر اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا تھا، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، پیر لمبے کیے، گھٹنوں پہ لیپ ٹاپ رکھا تھا اور کانوں میں ایئر پوڈس۔ کچھ ہی وقت میں وہ زینیا کو چھوڑنے اسلام آباد جانے والا تھا، بس ذرا یہ فلم دیکھ لے۔ سفید کاٹن کے جوڑے میں وہ ہمیشہ کی طرح اچھا لگ رہا تھا۔ دفاتر اسے پیروں کے قریب کچھ محسوس ہوا، لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر اس نے دیکھا اس کی نئی نویلی دلہن بیڈ پہ بیٹھی تھی، صاف ستھری رنگت، بڑی بڑی آنکھیں اور خوبصورت نقوش والی عروج بشر۔ لیکن اس کے شوہر کے حیران ہونے کی وجہ اس کا یوں بیٹھنا نہیں تھا بلکہ اس کا رونا تھا۔ وہ مگرمچھ کے آنسو رو رہی تھی۔ بشر بکلا ہی تو گیا۔ عروج، ادھر دیکھو، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ یکدم وہ مزید بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ اب کے بشر کو واقعتاً تشویش لاحق ہوئی۔ ادھر مجھے دیکھو، یہاں دیکھو، ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، آگے ہوا کیا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو اپنی جانب موڑ رہا تھا، اس کے گال تھپتھپا رہا تھا، لیکن مجال ہے جو اس لڑکی نے منہ سے کچھ بولا ہو۔ وہ بس روئی گئی اور روئی گئی۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد بشر بھی ہلکان ہو چکا تو پیچھے ہو کر بیٹھ گیا، بازو سینے پہ باندھ دیے اور سکون سے اپنے 3 دن کی بیوی کو رونے دیا۔ بشر کے یوں پیچھے ہونے پر وہ مزید دل گرفتہ ہو گئی تھی اور وہ اونچی سے اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے اس رونے کے سیشن کے بعد وہ خود ہی خاموش ہو گئی تھی اور اب کے بشر دوبارہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا، دھیرے سے اس کی گود میں پڑے دونوں ہاتھ تھام لیے، پھر اس کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایک ایک حرف سچ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ روج مغموم سی اسے دیکھتی رہی، دل میں آتے خدشوں کو زبان پہ لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے بالآخر اس سے کہہ ڈالا، تم مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں ہو؟ بشر نے اس کی بات پہ کرن کھایا۔ سب کہتے ہیں تم دوسری شادی کر لو گے، اپنی اس لاہور والی لڑکی سے یا پھر اپنے چچا کی بیٹی سے۔ اس کے رکے ہوئے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ 3 دن سے تم نے مجھے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، میرے کچھ حقوق ہیں، تم ایسے نکلو گے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بیچیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ بشر کا جی چاہا تھا زمین میں گر جائے۔ وہ اپنی 3 دن کی بیوی کو اس طرح کیسے رلا سکتا تھا؟ تم کیا چاہتی ہو؟ میں کس سے شادی کروں؟ لاہور والی سے یا پھر اپنی کزن سے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو روج کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی، آنکھیں سوج گئی تھیں، وہ روتے ہوئے زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ بشر کے لیے یہ نیا انکشاف تھا، وہ واقعی محسوس ہوا تھا۔ اچھا، یہاں دیکھو، ادھر دیکھو مجھے۔ اس سے روج کے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا، آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ بشر حاکم آج تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے بعد کسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ میں دوسری شادی کروں گا نہیں، اوکے؟ عروج نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ صرف شادی نہیں، وعدہ کرو تم کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئر بھی نہیں چلاؤ گے؟ اب کے حیران ہونے کی باری بشر کی تھی۔ وہ اتنی سیدھی نہیں تھی جتنی دکھتی تھی۔ تمہیں بہت پتہ ہے۔ وہ طنز کر گیا، اگر تم نے بالی ووڈ کھنگال لی ہے تو میں نے درجن پر کورین ڈرامے دیکھ چکی ہوں، مجھے کم عقل مت سمجھنا۔ سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے دھمکی دیتی وہ عجیب ہی لگی تھی۔ بشر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا، پھر دھیرے سے اس کے ہاتھ چھوڑے، لیکن جتنی نرمی سے اس سے ہاتھ چھوڑے تھے عروج نے اتنی ہی تیزی سے دوبارہ پکڑ لیے۔ بشر پہ تو آج حیرت کے پہاڑ ہی گر رہے تھے۔ یہ کون تھی؟ کافی بے شرم واقعہ ہوئی ہو تم۔ کھلے دل سے تبصرہ کیا کیا، جتنے خاموش تم رہتے ہو مجھے ایسا بننا ہی ہوگا۔ اچھا کیا میں تم سے کچھ مانگ سکتی ہوں؟ اس کے چہرے پہ اشتیاق تھا، بس ذرا سی ڈھیل دینے کی دیر تھی اور چڑھ گئی یہ لڑکی سر پہ۔ میں جانتا تھا، یہ 1.5 لیٹر آنسو تم کس کے لیے بہا رہی ہو؟ بولو کیا چاہیے؟ اس سے خود کو بیزار ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اسے واقعی مزہ آ رہا تھا۔ میں بھی اسلام آباد چلوں؟ اس کی فرمائش پہ بشر اس سے دیکھ کر رہ گیا۔ سرخ متورم آنکھیں اٹھے سارے اشتیاق کے ساتھ فرمائش کرتی وہ بشر کو حد درجہ صحیح لگی تھی۔ تم اسلام آباد جا کر کیا کرو گی؟ ہم نے کون سا شہر میں رکنا ہے؟ زینی کو چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔
یہی تو، اس کی آنکھیں چمکی، واپسی پہ صرف تم اور میں آئیں گے نا؟ اب کہیں اور تو تم لے کر جاؤ گے نہیں؟ تو اسی ٹرپ کو اپنا ہنی مون سمجھوں گی؟ وہ رکی، بشر کی متعجب آنکھوں میں دیکھا۔ پھر میں تیار ہو جاؤں نا؟ معصومیت کی انتہا تھی۔ بشر نہ بولنا چاہتا تھا لیکن نہیں کہہ سکا، بس سر کو اسوات میں ہلا دیا۔ اس کی اجازت دینے کی دیر تھی۔ عروج نے اس کے دونوں ہاتھوں کو چھوڑا، وہ فوراً بستر سے اتر آئی۔ بشر تو حد تک سا اس کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ ابا نے تو صحیح بلا چپکا دی تھی اس کے ساتھ۔ وہ چلی گئی تو بشر کئی لمحے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا، نہ جانے کیوں۔ چند گھنٹے بعد دروازے پہ کھڑی بڑی گاڑی بشر کی دوست کی تھی، جس میں اس وقت سینئر کے سامان سے زیادہ ایک دن کے لیے اسلام آباد جانے والی عروج کا سامان تھا۔ دروازے کے اندر جھانک کے دیکھو تو حاکم نواب کے گھر میں الوداعی تقریب جاری تھی۔ نم آنکھوں سے الوداع کہتی عورتیں، سپاٹ چہروں کے ساتھ جذبات چھپائے ہوئے مرد۔ سینئر کا ظاہری حلیہ تو اب جا کر بدلا تھا۔ فیروزے کی لونگ جو اسی کے لیے بنی تھی، آج اس کی جگہ ایک روایتی چنے کی دال کے سرے جتنی موٹی نوز پن تھی، جس پہ نقش بنے تھے۔ یہ نوز پن ہر لڑکی کو شادی کے بعد پہننی ہوتی تھی۔ سادہ سے گگے اب بھاری کام والے گگوں میں بدل گئے تھے۔ خالی ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے اور گلا وہ خالی تھا۔ ہاں، وہ ہنس کی شوقین تھی، دھوری ہار سے اسے عشق تھا، لیکن یہ وہی زینیہ حکیم تھی جسے ذرا سا زیور بھی پھندا لگتا تھا۔ میں تمہیں یاد کروں گی۔ گونج کے چہرے پہ روندا ہوا تاثر تھا۔ اس کے ساتھ زینیہ کی دو نندیں بھی کھڑی تھیں، ساس سو بلائیں لیتی نہیں تک رہی تھیں۔ وہ باری باری سب سے ملی، اماں، دادی، ساس، نندیں۔ گونج کو گلے لگاتے ہوئے بھی اس کا چہرہ بے تاثر رہا۔ تم کتنی ٹھیٹ ہو سینی، تمہیں ذرا بھی رونا نہیں آ رہا؟ اسے گلے سے لگائے گونج نے شکوہ کیا۔ گڈ بائی سائلنٹ ہارٹ فور می، وہ نرمی سے کہتے ہوئے جدا ہوئی۔ گونج اب بھی رو رہی تھی، بار بار نم آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ انہیں آنسوؤں، دعاؤں اور سلامتیوں کے درمیان سینئر حاکم باہر گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ گوادر کی سڑکیں اور حسین سورج نے اس سے الوداع کہا تھا۔ بلوچستان کی فضاؤں نے ایک مہمان اسلام آباد کی یکبستہ ہواؤں کے سپرد کیا۔ سنہری آنکھیں ایک نئے سفر پر روانہ تھیں، آنکھیں چمک رہی تھیں، دل دھڑک رہا تھا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اس سے آنکھیں موندیں بلندیوں کی سمیت، کیونکہ مجھے اسی لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے لب ہولے سے بڑبڑائے تھے۔ باہر آ کر دیکھو تو بشر گلی میں بے چینی سے یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ایک نیا نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ نمبر کے ماتھے پہ عبدل لکھا تھا۔ وہ بے قراری سے کال پہ کال ملائے جا رہا تھا۔ بے قراری حد سے بڑھ رہی تھی۔ تقریباً 29ویں بیل پہ کال اٹھا لی گی۔ بشر نے ڈھیر سارا غصہ، ملامت، غیرت اندر اتار کی۔ کئی لمحوں بعد وہ بولا تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ آ جاؤ عبداللہ، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ اپنے آفس میں گلاس وال کے قریب صوفے رکھ بیٹھے کیسے باہر نظر آتے شہر کو دیکھ رہا تھا۔ لبوں میں سگار دبا تھا، آنکھیں پرسوچ تھیں۔ اپنے نام کی پکار پہ وہ چونکا نہیں۔ ویسے تو تم میرے ہی کزن ہو، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم لوگوں نے غیرت بیچ کھائی ہے۔ دوسری جانب بشر نے یقیناً سب کیا ہوگا۔ میں غیرت مند ہوں، تبھی تم سے کہہ رہا ہوں اپنی امانت لے جاؤ، اس کا دل مت دکھاؤ۔ تم چاہے اسے ساری زندگی ہم سے نہ ملنے دینا، ساری زندگی اس کی شکل نہ دکھانا، لیکن اس کا دل مت توڑو۔ سامنے سے منت کی گئی کہ ایسے آرام دہ ہو کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی، ڈھیر سارا دھواں لبوں سے آزاد کیا۔ ایسی ہی منت سماجت، دل گرفتگی، بے قراری اور ذلت تمہاری ماں یعنی میری عزیز پھپھو نے بھی دیکھی تھی۔ کئی بار تو میں نے خود انہیں تمہارے باپ کو پیغام بھیجتے دیکھا تھا۔ تمہارے باپ نے میری پھپھو کو رلایا تھا، اب مجھ پہ فرض ہے کہ میں تمہاری بہن کو رلاؤں۔ وٹے سٹے کی شادیوں میں ایسا ہوتا ہے نا۔ دوسری جانب بشر خاموش ہو گیا تھا۔ شاید اسے غصہ آیا تھا، شاید بے بسی محسوس ہوئی تھی، یا شاید غیرت۔ کچھ لمحے بعد اس کی آواز مستحکم تھی۔ یعنی تم نہیں آؤ گے؟ پھر تیار رہنا، میں اس کے نام سے عبداللہ ہٹا رہا ہوں۔ کیسے تیزی سے گردن اٹھائی، اس کی آنکھوں میں ڈھیر ساری سختی اتر آئی، گردن کی نسیں تک ابھر آئیں۔ اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں تمہاری لاش کے ٹکڑے سمندر میں بہاؤں گا۔ وہ اتنی سختی سے بولا تھا کہ بشر تنزیہ مسکرایا۔ اب اگر تم آئے تو تمہاری موت میرے ہاتھوں ہوگی عبداللہ۔ اگلے ہی لمحے کال کاٹ دی گئی تھی۔ کیسے بیزاری سے موبائل کان سے ہٹایا۔ آج کل یہ لوگ کچھ زیادہ سر چڑھ رہے تھے، کبھی یہ بشر تو کبھی اس کا باپ، لیکن اس نے خود بھی تو کال کی تھی۔ اس کے بارے میں سوچ کر وہ مسکرایا۔
گو کہ اس کی آواز یادداشت کا حصہ نہیں بنی تھی، اس کا چہرہ، اس کی خوبصورتی کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن وہ کال کرتی تو زیادہ اچھا لگتا۔ سگار کے دھوئیں اڑاتا ماضی کے گرداب میں پھنسا شخص مستقبل کے منصوبے بنا رہا تھا۔ قسم، خوابوں کی عمارت، بلندیوں کی عمارت، اس عمارت کو بنانا کیس کا خواب تھا، اور اب یہی عمارت کئی لوگوں کے خواب پورے کرتی تھی۔ شیشے کی یہ عمارت سانس جاری رکھنے کو کھانا دیتی تھی، ہوائیں اس عمارت کو ٹھنڈے جھونکے بخشتی تھیں، اور سورج اس عمارت پہ تپش نہیں برساتا تھا۔ شام کا وقت تھا، اسلام آباد کا آسمان آج ابر آلود تھا، ٹھنڈی ہوائیں شہر کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ ایسے میں عمارت کے اندر قدم دھرتے ہوئے، سیڑھیاں چڑھ کر اپنی توانائی خرچ کرتے ہوئے شیشے کے اسٹوڈیو میں آؤ تو کیس گمبھیر تمہیں پورے قد کے ساتھ صوفے پہ لیٹا نظر آئے گا۔ اس کے سامنے ایک بار پھر وہی سرخ گاؤن تھا، وہ لمبے صوفے پہ نیم دراز تھا، سینے پہ اسکیچ بک رکھے، ساتھ رکھی چھوٹی سی میز پہ رنگین پینسل رکھے، اور کان کی اوپری طرف ایک پینسل لٹکا رکھی تھی۔ گھنگھرالے بال آج ماتھے پہ گر رہے تھے، جاتے سورج کی چند نارنجی کرنیں اس کے چہرے پہ گر رہی تھیں، جس سے اس کی بڑھی ہوئی شیو چمک رہی تھی۔ دفاتر راہداریوں میں ہیل کی مانوس سی ٹک ٹک گونجنے لگی۔ کیس مسکرایا تھا، شاید اسے اسی آمد کی توقع تھی۔ چند لمحے بعد شیشے کا دروازہ کھلتا محسوس ہوا، ڈیزائن میں رنگ بھرتے اس کے ہاتھ ایک پل کو تھم گئے۔ کوئی عورت تھی جس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور نیلی آنکھوں میں چمک۔ میں نے کئی دن انتظار کیا کہ تم کب آؤ گی اپنا انعام لینے۔ کیسے اسکیچ بک بند کر سینے پہ رکھ دی، آنکھیں موندی، جیسے کوئی کھیل چل رہا ہو، جیسے وہ بتا رہا ہو میں تمہیں دیکھے بغیر بھی پہچان سکتا ہوں۔ آنے والی دراز قد تھی، خوبصورت نقوش، ٹپ ٹاپ کنڈیشن، سیاہ سفید دھاری دار لیڈیز ٹاپس میں ملبوس۔ اس نے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، کانوں میں نیلے ہیرے، پیروں میں 1.5 انچ کی لمبی ہیلز، کلائی میں قیمتی گھڑی۔ وہ فیشن سے obsessed سی، محجبین مختار۔ میں نے بھی تمہیں کئی دن کا وقت دیا تاکہ تم سوچ سکو میرا انعام کیا ہونا چاہیے۔ وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر سارے اسٹوڈیو کو جائزہ لینے لگی۔ گلاس وال سے آتی دھوپ اب کیس کے چہرے کو چھوئے بغیر واپس جا رہی تھی۔ محجبین کی پوچھ نے ڈھوک کر بیڑا اپنے سر لیا۔ تقریب سے پہلے انعام طے ہوتے ہیں۔ کیسے یاد دہانی کروائی؟ میں نے تمہارے لیے کوئی تقریب اٹینڈ نہیں کی، میں نے تمہارے لیے جنگ لڑی ہے کیس، اور جنگ کے انعام سپاہیوں کی جرت کے مطابق طے کیے جاتے ہیں۔ میری جرت، ہمت اور طاقت کے حساب سے یہ سرخ گاؤن مجھے ملنا چاہیے۔ یکدم دھوپ کا راستہ کھل گیا اور کیس کا سارا جسم جھلس سا گیا۔ اس سے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور ایک جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ محجبین اس کی طرف پیٹ کیے ہوئے تھی، گردن ڈھلکا رکھی تھی، جس سے اس کے بال پھسل کر ایک طرف ہو رہے تھے۔ اس کی نسیں گاؤن پہ جمی تھیں۔ ایک فیشن فریک عورت اپنا ہدف چن چکی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی؟ پیشکش دی گئی، آنکھوں میں بے چینی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، پیشکش رد کی گئی، آنکھوں میں فیصلہ تھا۔ یہ طے نہیں ہوا تھا محجبین؟ تنبیہ کی تھی یہ، جنگ جیت کر آنے والوں کو منہ مانگے انعام دیے جاتے ہیں۔ ضد تھی یہ۔ کچھ لمحے کیس خاموش رہا، گویا فیصلہ لینے میں وقت لیا ہو، پھر جب وہ بولا تو اس کی آواز مستحکم تھی۔ جنگ چاہے سپاہی کی محنت سے جیتی گئی ہو، چاہے افسر کے سینے پہ لگے تیروں سے، کریڈٹ سپہ سالار کو ملتے ہیں۔ اس جنگ کا سپہ سالار میں تھا۔ محجبین اس کی جانب مڑی، کیس سب بھی کہہ رہا تھا۔ سپاہیوں کے حق میں مال غنیمت اور چند عنایات آتی ہیں، تمہارے حصے کے عنایات طے ہیں۔ اتنا شفاف کیوں تھا؟ محجبین مسکرا رہی تھی۔ سر سے پیر تک سجی ٹپ ٹاپ سی لڑکی کو بھلا عنایات کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ نہیں تو ساری دنیا نہیں۔ آنکھیں کچھ جتا رہی تھیں، تنی ہوئی گردن میں زوم تھا۔ آہ، یہ عورتوں کی ضد! اگر میں انکار کروں تو؟ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آیا، جیسے 2 سال پہلے کیا تھا۔ وہ ہنوز مسکرا رہی تھی، پرتپش سرد مسکراہٹ۔ وقت کے دریا میں بیٹھی کشتی کے چپو گھماؤ، لہروں کی دوش پہ تیرتے ہوئے پیچھے جاؤ تو 2 سال پرانا منظر تمہاری آنکھوں کے آگے ہے۔ 2 سال پہلے منظر تھا کیس کا آفس، سرمائی سفید دیواروں والا آفس، پاور چیئر پہ بیٹھا کیس، میز پہ رکھے کافی کے بھاپ اڑاتے مگ، اور میز کے اس پار بیٹھی محجبین مختار، ہمیشہ کی طرح ٹپ ٹاپ اور تیار۔ میں عورتوں کے کپڑے نہیں ڈیزائن کرتا میڈم۔ اس سے احتراماً میڈم کا اضافہ کیا۔ میں نے دنیا کے ہر برانڈ کو پہنا ہے، چاہے سستا ہو چاہے قیمتی،
میں نے قسم کے کپڑے بھی پہنے ہیں، لیکن وہ آگے کو جھکی، میں نے گیس کے بنائے کپڑے نہیں پہنے۔ کیا تم چاہتے ہو میں اپنے سرکل میں آدھے ادھورے تصور کی جاؤں؟ اور ایک بات اور، کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہیں خرید نہیں سکتی؟ تم قسم سے کچھ بھی خرید سکتی ہو، لیکن ماں جبین مختار، میں چاہتا ہوں تم قسم سے کماؤ۔ یہاں خریدنے والے بہت آتے ہیں، جب تم قسم پہنو تو خرید کر نہیں، کما کر پہنو۔ وہ اگر فیشن فریک تھی تو گیس فیشن شناس ڈیزائنر بڑے مین ہوتے ہیں، جن کے لیے ان کا دل نرم پڑا ان کے لیے شاہکار بنا دیں گے، اور جن سے دل کھٹا ہوا ان کے لیے بنائے کے شاہکار کو بھی ردی کا ٹوکرا بنا دیں گے۔ اگر تم مجھ سے ضد کرو گی تو میرے پاس بار بار آؤ گی، تو شاید میں تمہارے لیے کچھ ڈیزائن کر بھی دوں، لیکن وہ محض ایک ڈیزائن ہوگا، آرٹ نہیں۔ آرٹ بنتا ہے دل سے، یا پھر ٹوٹے دل سے۔ مجھے کس چیز کا انتظار کرنا ہوگا؟ دل ٹوٹنے کا یا دل سے بنے آرٹ کا؟ نیلی آنکھوں میں تجسس سا۔ گیس کا دل کوئی نہیں توڑ سکتا، تمہیں دل سے بنے ڈیزائن کا انتظار کرنا ہوگا۔ ماں جبی نے نزاکت سے ہاتھ چلایا۔ مردوں کے دل سے بھلا کون نا واقف ہے؟ اس کی آنکھیں چمکی۔ کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے اس سے ایک اور سوال داغا، میں ایک قسم کا ڈیزائن کیسے کما سکتی ہوں؟ جاننے کا جنون۔ کمانے کی صلاح دی جاتی ہے، طریقے بے وقوف بتاتے ہیں۔ کیا میں تمہیں بے وقوف دکھتا ہوں؟ کھوج لگانے کا چیلنج۔ انتظار کرو اس دن کا جب میرا دل تمہارے لیے کچھ تحلیق کرنے کو چاہے۔ مغرور ڈیزائنر نے کندھے اچکائے۔ فیشن فریک عورت نے کافی کا مگ دھب سے میز پر رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم جیسے مرد اس عورت کا دل رکھتے ہیں جو ان کا کاروبار رکھے۔ کبھی کسی جنگ میں ہتھیار کم پڑے تو ماں جبین کو بلا لینا۔ اس سے پیشکش دی، کیسے سر کے خم سے پیشکش وصول کی۔ کسی دن اگر تم میرے لیے جنگ جیت گئی تو میرا دل بھی جیتو گی، تب میں تمہارے لیے ایک شاہکار بناؤں گا۔ بھاپ اڑاتے کافی کے دھوئیں کے ساتھ تخلیل ہوتے ہوئے ہم ماضی سے حال میں آ گئے۔ حال 2 سال پہلے تم نے مجھے امید دی تھی اور اب 2 سال بعد انکار کر رہے ہو۔ وہ نیلی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ نہ میں نے تب انکار کیا تھا اور نہ اب کر رہا ہوں۔ اپنی مرضی چھوڑ کر میری مرضی کرو، تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئے سنجیدہ تھا۔ ماں جبین آگے کوئی ایک بازو بڑھا کر اس کے کندھے پہ رکھا اور پھر اس کے کان کے پاس رکی۔ میں 2 سال مزید انتظار کر سکتی ہوں، لیکن میں ڈیزائن نہیں، آرٹ لوں گی گیس۔ وہ بے باک عورت سرگوشی کرتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ گیس اونچے مجسمے کی مانند کھڑا رہا۔ ماں جبین نے ایک نظر اس پہ ڈالی، پھر اس سرخ گاؤن کو دیکھا۔ انٹل وی میٹ اگین، بائے۔ وہ ہاتھ کی 3 انگلیاں پیانو بجانے کے انداز میں لہراتی باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ادیبہ اندر آئی۔ وہ کافی اجرت میں لگتی تھی، لیکن یہاں اس اسٹوڈیو میں اس سرخ گاؤن کو دیکھ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آنکھیں ستائش سے پھیل گئیں، لب او کی شکل میں کھول ہوئے۔ چند پل وہ ایک ہزار میں قید سے اس گاؤن کو دیکھتی رہی، اور پھر اگلے ہی لمحے اس سے آنکھیں جھپکا کر اپنے باس کو دیکھا۔ اگر آپ یہ گاؤن مجھے دے دیں تو روز قیامت میں آپ کے حق میں بیان دوں گی۔ میں اللہ کو ہرگز نہیں بتاؤں گی آپ اس کی عظیم تحلیق ادیبہ کو حبیب کہتے تھے۔ کیسے ٹھہر کر اسے دیکھا، سودا برا نہیں تھا۔ اگر تمہارے اندر ایک بھی اردو والی خوبی ہوتی تو یہ گاؤن تمہارا ہوتا حبیب۔ آخر یہ گاؤن ہے کس کا؟ ہمارے تجسس کے وہ حبیب کہنے پہ بھی خفا نہیں ہوئی۔ میری منگیتر کا۔ اعتراف کرتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ادیبہ پلک تک نہ جھپک سکی۔ یعنی باس سے منگنی کر لی؟ آپ کی منگیتر بھی ہیں؟ حیرت کی زیادتی تھی۔ کیسے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میری منگیتر ہے، اور وہ کہتی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن لوگ اس سے کہتے ہیں میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ وہ رکا، ادیبہ کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی خواہش ہے کہ میں اعتراف کروں کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جس دن وہ یہ گاؤن پہنے گی میں یہ اعتراف کروں گا وہ واقعی خوبصورت ہے۔ اور اگر وہ خوبصورت نہ لگی تو؟ عورت کو خوبصورت اس کا وقار اور وفا بناتے ہیں۔ اس عورت کے پاس دونوں ہے، میں جانتا ہوں وہ دنیا کی سب سے حسین عورت ہوگی۔ اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تنسا کیسے گہری سانس سی۔ میں نے اسے بہت ہرٹ کیا ہے، لیکن میں دعویٰ کروں گا میری ساری وفائیں اس سے مشروط ہیں۔ اس کے سارے گلے دور ہو جائیں گے جب میں اسے تحفے میں وفائیں دوں گا۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ ادیبہ کھوئے کھوئے انداز سے بولی، لیکن اگلے ہی لمحے کیس کی ایک سخت نظر اسے ہوش میں لے آئی کہ سیانی بلی کی طرح وہ دھیرے سے منظر سٹنے لگی۔ جب یکدم اسے کچھ یاد آیا، آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا
کہ اپنے راز عورت سے شیئر نہیں کرنے چاہیے کیونکہ عورت ناقابل اعتبار ہوتی ہے؟ پھر آپ نے اپنی منگنی کی خبر مجھے کیوں بتایا؟ کیسے نہیں مڑا، وہ یوں ہی کھڑے کھڑے گاؤن کو دیکھے گیا۔ میرا یہی عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ میں تمہیں حدیبہ نہیں حبیب سمجھتا ہوں۔ خدا کی قسم میں قیامت کے دن آپ پہ عدت کی عزت کا دعویٰ کروں گی۔ وہ پیر پٹکتے ہوئی باہر نکل گئی تھی، پیچھے کیسا وہ سرخ گاؤن۔ عبداللہ ایک دن تمہارے لیے آئے گا۔ اس سے سرگوشی کی تھی